Good evening and welcome to Tonight with Faria. एक बार फिर उसामा बिन लादेन का नाम. Let's take a look at the headlines tonight. उसामा बिन लादेन ऑपरेशन 5.5 साल बाद भी बहुत से सवालात के जवाब ना मिल सके. उसामा बिन लादेन ऑपरेशन में अमेरिकी हुकूमत की मदद की. पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने CIA एहलकारों को वीजे जारी किए. साबिक सफीर हुसैन हकानी का इल्जाम. ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने हुसैन हकानी को गद्दार करार दे दिया. उसामा बिन लादेन ऑपरेशन के मुतालिक हुसैन हकानी के दावों में कितनी सदाकत है, पूछेंगे वज़ीर ममलिकत कैड तारिक फजल चौधरी से, डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली शहला रजा से और दिफाई तजियाकार शाहिद लतीफ से. And a very warm welcome to the show. 2 मई 2011 को एबटाबाद में उसामा बिन लादेन की ड्रामाई हलाकत हुई थी. बहुत सारे अहम सवालात थे. पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम वक्त था. हमारी नेशन एक ओवरऑल स्ट्रेस में जाती हुई नजर आ रही थी. सवालात वही थे जो उस वक्त भी हम अपने प्रोग्राम में बार बार उठाते रहे. आज भी वो सवालात वही हैं, उनके जवाबात नहीं मिले. इन सवालात में 3 सबसे ज़्यादा अहम थे. पहला सवाल ये था कि दुनिया का सबसे मतलूब शख्स जिसको पूरी दुनिया ढूंढ रही है, बार बार कहा जा रहा है, बार बार सवाल पूछा जाता था कि कहीं पाकिस्तान में तो नहीं है, और हम कैटेगोरिकली कहते थे कि वो पाकिस्तान में नहीं है. एबटाबाद में अपने बीवी बच्चों समेत कैसे रोपोश रहा, ये सवाल आज तक किसका जवाब नहीं मिला. दूसरा सवाल ये था कि अमरीकी फौजी कॉप्टर्स अफगानिस्तान से एबटाबाद तक पहुंचे थे, मगर हुकूमत को या किसी और इदारे को या हमारे पूरे के पूरे मुल्क को इसका इल्म ही नहीं हो सका. ऐसा क्यों हुआ था, इसकी क्या वजूहात थी, हमें आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला. तीसरा सवाल, अमरीकी फौजी ऑपरेशन में जो उस वक्त हुआ था, पाकिस्तान में किस किस ने उनकी मदद की थी. ये वो इंतहाई अहम सवालात थे. हमें उम्मीद थी कि एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट इन सवालात के जवाब देगी, मगर हमने उसके ऊपर तवज्जो ही नहीं दी. अब अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हुसैन हकानी ये दावा कर रहे हैं कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से जो उनके रवाबित थे उसकी वजह से उसामा बिन लादेन को ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन हलाक करने में कामयाब हुई. अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में शाया होने वाले एक मजमून में हुसैन हकानी साहब ये लिखते हैं कि उनकी बहैसियत सफ़ीर जो तैनाती थी उसके दौरान पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान करीबी ताउन हुआ, जिसकी वजह से अमेरिका ने ISI और पाक फौज पर इन्हिसार किए बगैर उसामा बिन लादेन के खात्मे में कामयाबी हासिल की. ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे पाकिस्तान में अमेरिकी और जो ऑपरेशनल सर्विसेज करने के लिए, स्पेशल ऑपरेशंस करने के लिए और इंटेलिजेंस एहलकारों को तैनात करने के हवाले से मदद मांगी थी. उनकी ये दरख्वास्त, वो कह रहे हैं, मैं ये दरख्वास्त बराह रास्त सियासी क़यादत के सामने लेकर चला गया, उनके सामने रख दी. उन्होंने पाक फौज के हवाले से लिखा कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को मुझसे एक मसला ये था कि मैंने बड़ी तादाद में CIA के एहलकारों को पाकिस्तान में मौजूदगी में सहूलत फराहम की थी, जिन्होंने फिर फ़ौज की मालूमात में लाए बगैर उसामा बिन लादेन का पता चलाया, यानी विदाउट कीपिंग आर सर्विसेज ऑन द बोर्ड, विदाउट कीपिंग आर जो हमारे इदारे हैं उनको ऑन बोर्ड. और ये जो अमेरिका ने किया, ये सब कुछ पाकिस्तान की मुंतखब सिविलियन क़यादत के इल्म में लाकर उन्होंने किया था. ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है. फॉर्मर एम्बेसडर की तरफ से अगर ऐसी बात कही जाती है, इसकी इम्प्लीकेशंस भी बड़ी गहरी हैं, क्योंकि उस वक्त भी ये बात कही जा रही थी. ये बात तो सच कह रहे हैं हुसैन हकानी. इस हद तक अगर हम इसको बैकग्राउंड में देखें कि ये जो हमारे इदारे थे उस वक्त, वो बाकायदा तौर पर नाराज़ थे कि एक उनकी ये फीलिंग ये थी कि बहुत बड़ी तादाद में CIA की प्रेजेंस है पाकिस्तान में, जिसमें ISI ऑन बोर्ड नहीं है, जिसमें हमारे इदारे ऑन बोर्ड नहीं हैं. एक उसी ज़माने में उसामा बिन लादेन के बाद एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें आर्मी चीफ उस वक्त के जनरल कयानी मौजूद थे और DG ISI भी मौजूद थे. और उस वक्त एक स्टेटमेंट उन जर्नलिस्ट के सामने दी गई थी.
اور اسی قسم کی ایک سٹیٹمنٹ بعد میں پارلیمنٹ میں بھی دی گئی. پاشا صاحب کا کہنا یہ تھا, جنرل پاشا کا, کہ اس وقت سی آئی کی جو تعداد ہے پاکستان میں اس کا صحیح علم نہیں ہے ہمارے اداروں کو, اور ایک فیلنگ تاثر یہ تھا کہ جو سویلین حکومت ہے وہ شاید اس میں انوالوڈ ہے. اب جو یہ دعویٰ آیا ہے اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو جواب آیا ہے وہ سختی سے تردید کر رہے ہیں. اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے حسین حقانی کو غدار کا لفظ کہہ دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے بیان کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے. مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین حقانی کے بیان کو اہمیت نہ دی جائے؟ وہ کوئی عام شخص نہیں ہے, وہ اس وقت امریکہ میں, اس وقت جس وقت یہ واقعہ وہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے اور سابق صدر زرداری کے انتہائی قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے. ان کے اس آرٹیکل نے ایک بار پھر اسامہ بن لادن کے حوالے سے کئی سوالات کو جنم دیا ہے. کیا پیپلز پارٹی کی حکومت جو امریکی انٹیلیجنس آپریشن کا علم رکھتی تھی؟ حسین حقانی آج 5.5 سال بعد اس بات کا اعتراف کیوں کر رہے ہیں؟ اسامہ بن لادن یقیناً ایک بہت بڑا انگما ہے پاکستان میں. لیٹس واچ دس رپورٹ. 2 مئی 2011 صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے ایک تہلکہ خیز خبر کے ساتھ طلوع ہوا. یہ اس صدی کی سب سے بڑی خبر کہلائی. ایبٹ آباد کے بلال ٹاؤن میں دنیا کے سب سے مطلوب دہشت گرد اسامہ بن لادن کو امریکی فوجیوں نے ایک فلمی انداز کے آپریشن میں ہلاک کر دیا. امریکی فوجی ہیلی کاپٹرز رات 11:30 بجے جلال آباد سے روانہ ہوئے. 1.5 گھنٹے پاکستانی حدود میں سفر کر کے ایبٹ آباد پہنچے. اسامہ بن لادن کے گھر میں اترتے ہوئے ایک ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا. باقی فوجی گھر کے صحن میں اترے اور نچلی منزل پر الکویتی اور اس کے بھائی کو گولیاں ماری. اس کے بعد امریکی فوجی دوسری منزل پر اسامہ بن لادن کے کمرے میں پہنچے تو اس کے ہاتھ میں گن تھی. امریکی فوجیوں نے اسے بھی ہلاک کر دیا. کمرے میں موجود دستاویزات, ہتھیار, 6 کمپیوٹروں کی ہارڈ ڈرائیوز اور اسامہ بن لادن کی لاش امریکی فوجی اپنے ساتھ لے گئے. اس خبر سے ساری دنیا میں تہلکہ مچ گیا. تمام انگلیاں پاکستان کی جانب اٹھ رہی تھیں. پاکستانی قوم ایک شوق میں تھی. اس سارے معاملے کی تحقیقات کے لیے ایبٹ آباد کمیشن تشکیل دیا گیا جس کی رپورٹ 5.5 سال بعد بھی منظر عام پر نہیں آ سکی. اور اس پہ بات کرنے کے لیے I'll start with you, طارق فضل چودھری صاحب. وزیر اعظم نواز شریف اس وقت پرسنلی انٹرسٹڈ تھے اس معاملے میں. میمو گیٹ کا واقعہ وہ لے کے کورٹ تک گئے. کیا وجہ ہے کہ ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا ہوا کیا تھا وہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بنیادی طور پہ یہ 2 خیر الگ چیزیں ہیں. میمو گیٹ ایک الگ ایشو تھا. آج حسین حقانی صاحب کہہ رہے ہیں اس سے وہ الزام آپس میں نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایبٹ آباد کمیشن بنا یہ ایک الگ چیز تھی اور میمو گیٹ جو ہے یہ ایک الگ چیز تھی. میمو گیٹ کے حوالے سے اس وقت بھی جو انکشافات ہوئے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب کا بڑا ایک بولڈ ڈیسیژن تھا اور ظاہر ہے اس ملک اور اس قوم کے حوالے سے جو باتیں اس وقت کی گئی تھیں, جو چیزیں سامنے آئی تھیں, ان کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا. میں خود بھی بلکہ اس وقت ان کے ساتھ ہم سب گئے تھے اور انہوں نے خود بطور وکیل اس کیس کو جرا بھی کیا اور اب انہوں نے دلائل بھی دیے اپنے جو ان کا موقف تھا اس کے حق میں. لیکن ظاہر ہے اس پہ کمیشن بنا اور اس میں وقت مل گیا حسین حقانی کو کہ وہ ملک سے باہر چلا جائے. لیکن آج کی جو ان کی اخبار میں جو ان کا غیر ملکی اخبار میں جو ان کا آرٹیکل آیا ہے یہ بہت افسوسناک ہے. یہ بہت افسوسناک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے عرصے بعد وہ ایشوز جن پہ پاکستان کو آج بھی آپ یہ کہیں کہ دنیا کے سامنے اور ود ان دا کنٹری بھی بہت سارے سوالیہ نشان ہیں, بہت ساری چیزیں لوگ ہم سے انہوں نے پوچھی گئیں, اب تک پوچھی جاتی ہیں. اور اس حوالے سے ایک پاکستانی جو پاکستان کی نمائندگی کرتا رہا ہو ایز ایمبیسڈر امریکہ میں, آج اس کا آرٹیکل پڑھ کے تو مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی امریکن ایمبیسڈر تھا جو امریکہ میں امریکہ کی نمائندگی کرتا رہا ہے. وہ کوئی پاکستانی لگا آرٹیکل پڑھ کر کوئی پاکستانی کم از کم اس طرح کا جس کے اندر کوئی پاکستانیت ہو, کوئی ملک کی سوچ ہو, کوئی اس ملک کے لیے محبت ہو, کبھی بھی رہی ہو, وہ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا. بٹ یہ سچ ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو پتہ تھا؟ دیکھیں میں اس پہ کیسے کوئی کمنٹ کر سکتا ہوں. ظاہر ہے خالصتاً ایک ٹیکنیکل بات ہے اور اس وقت اگر یہ ساری باتیں پیپلز پارٹی کے نوٹس میں تھیں تو یہ بہت افسوسناک ہیں اور پھر یقیناً اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہونی چاہیے اور یقیناً ہم اس بات کے اوپر ضرور بات کریں گے, دیکھیں گے کہ کیا یہ باتیں اس وقت اس حکومت کے نوٹس میں تھیں. لیکن ابھی تک جو پیپلز پارٹی کے ذرائع
ابھی تک سامنے آ رہے ہیں وہ تو اس بات کو جھٹلا رہے ہیں، اور وہ بھی حسین حقانی کی اس بات کو کنڈیم بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ قائد کے خلاف ہے. رائٹ. شہلا رضا صاحبہ، یہ جو آرٹیکل ہے آپ نے پڑھا؟ جی میں اس پہ ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ حسین حقانی کا ابھی ایک چینل پہ انٹرویو نشر کیا گیا ہے اور انہوں نے ہر سوال کا جواب دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ نئے کوڈ انہیں کوٹ کیا کہ میں نے یہ لکھا ہے کہ امریکہ کی حکومت نے ہمیشہ سیویلین حکومت کی مدد چاہی، اور یہ بات میں نے صدر اور وزیر اعظم تک یہ بات پہنچائی. اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ وزیر اعظم نے اس کی منظوری دی تھی یا میں نے ویزے دیے تھے. تو اب دو باتیں ہو گئیں کہ اچھا یہ جو آپ ڈینائل کی بات کری ہے وہ اگر آفیشلی ادھر آ جائے بات کریں گے، لیکن اس آرٹیکل کو میں نے اس لیے آپ سے سوال پوچھا ہے، اس میں یہ واضح طور پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے. آئی نو حقانی صاحب مختلف بلاگس کے اوپر بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی، مگر یہاں یہ بات واضح ہے جو انہوں نے لکھی ہے. سو کیا واشنگٹن پوسٹ اپالوجی چھاپے گا؟ کیا حسین حقانی کا نیا سٹیٹمنٹ اب چھپے گا؟ اس میں تو لکھی ہوئی ہے میم. ٹھیک ہے نا. دیکھیں میں بھی یہ بات کر رہی ہوں کہ رات کو محترمہ شہری رحمان صاحبہ جو خود بھی جو ہے سفیر رہ چکی ہیں، انہوں نے کہا کہ جب میرے وقت میں یہ پالیسی نہیں تھی اور اسٹریٹ اوے مجھے صدر نے کہا کہ اس طرح سے ویزے نہیں دینے، تو حسین حقانی کے وقت ایسا تو نہیں تھا. تو انہوں نے بھی اس کو ڈینائی کیا تھا. اگر ایسا ہے تو خورشید شاہ صاحب لیڈر اپوزیشن کیوں کہنے ہیں وہ غدار ہے؟ زرداری صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے فرحت اللہ بابا صاحب کی طرف سے، وہاں بھی کوئی اور بات کی جا رہی ہے. دیکھیے جو ان کا انٹرویو ہے، ہو سکتا ہے کہ ہر ایک نے اس طریقے سے، ان کا جو آرٹیکل ہے ہو سکتا ہے کہ ہر ایک نے اس کو اس طرح سے نہ پڑھا ہو. جس طرح سے پھر جب ہم بات کرتے ہیں اور ٹی وی پہ جو ہوتا ہے تو اس کے بعد جس طرح سے بات جاتی ہے لوگ اپنا اسی طرح سے رد عمل دیتے ہیں. تو خورشید صاحب نے کہا، لیکن اسی طرح نہیں میں نے پڑھا. لسن میڈم، جیسے یہ اب ہم ایک اہم عجیب سی بحث میں پھنس گئے ہیں. میں نے پڑھا ہے ہم اس پہ بات کرتے ہیں. President Asif Zardari and Prime Minister Yusuf Raza Gilani looked forward to US backing in reversing Musharraf's policies at home and abroad. یہاں تک تو آپ مان لیتی ہیں بات ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں آصف زرداری صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب دونوں ان کو استعمال کر رہے تھے حسین حقانی صاحب کو کہ وہ ان کی پالیسیز کو باہر امریکہ کو یہ بات بتا دیں کہ ہم مشرف صاحب کی تمام پالیسیز ریورس کرنے لگے ہیں. اس کے بدلے میں وہ ایڈ بھی چاہتے تھے. آگے لکھا ہے they wanted to end Pakistan's support for the Taliban, improve relations with India and Afghanistan, and limit the role of Pakistan's military intelligence services in defining the country's foreign policy. اور اس کے بدلے میں in return they sought generous US aid to improve the ailing Pakistani economy. وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کو ایڈ دی جائے اس کے بدلے میں. یہ بات تو اس کے اندر اب لکھی ہوئی ہے نا میم کہ ہم چاہتے تھے کہ انڈیا سے تعلقات، ہم امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تعلقات اچھے کر لیتے، آپ ہمیں ایڈ دے دیں. میری ایک بات سنیں. دیکھیے مشرف کی پالیسیز تو ہمیں قابل قبول نہیں تھی نا اگینسٹ دا ٹیررزم. 1400 جو ہے ایف ایم چل رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا اور وہ ٹیررزم کے نام پہ پیسے کھا رہا تھا. یہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن یہ کس نے کہا کہ یہ ہم مانتے ہیں ہم نہیں مانتے؟ جب ہمارے ایک منٹ میں بات کر لوں نا، انڈیا سے جو تعلقات ہیں وہ ایز اسٹیٹ پاکستان ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کے کیسے اپنے لوگوں سے تعلقات ہونے چاہیے. اس میں ہمیں امریکہ سے یا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اگر حسین حقانی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ ان کو ایشورنس دے رہے تھے، یہ آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے. دیکھیں وہ اگر یہ لکھ رہے ہیں اور اس کو غلط سمجھ رہے تھے تو اس وقت جب ان پہ میمو گیٹ بنا اور وہ روئے کہ وہ ایک فوجی کے بیٹے ہیں اور ان پہ یہ غلط لکھا جا رہا ہے، تو اس وقت انہوں نے کیوں نہیں چھوڑا؟ ساری باتیں سوچنے کی ہوتی ہیں کہ ایک آدمی 5 سال بعد. آپ نے کہا یہ لکھا ہی نہیں آرٹیکل میں، تو غلط میں نہیں کہہ رہی، میں نہیں کہہ رہی حسین جی انٹرویو دیا ہے چینل، انہوں تو میں یہ کہہ رہی ہوں غلط کوٹ نہیں ہوئی نا، یہاں لکھا ہوا ہے. اس ریٹ نہیں ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، لے لیتے ہیں مگر ہم تو اسی پہ جائیں گے جو آرٹیکل میں لکھا ہے. ہاں میں کب اختلاف کر رہی ہوں؟ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ جو انہوں نے لکھا
वो उन्होंने लिखा, जो उन्होंने कहा वो भी उन्होंने कहा। मेरा काम है कि मैं उसको इस तरह एनालाइज करूं कि हमारा एज ए स्टेट हमारा अपना फैसला है कि हमारे ताल्लुकात कैसे हों, और हमने एक नई सब कहते हैं कि खारजा पॉलिसी स्टेयर की थी, और सब ये जानते हैं कि हम जो थे वो अगेंस्ट द टेररिज्म बिल्कुल खुल के आए थे, और सब ये जानते हैं कि सब ये भी जानते हैं कि प्रेसिडेंसी में या प्राइम मिनिस्टर हाउस में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगी होती कि किसी जगह कोई अटैक हो तो वो उसको रोकें या बताएं। ये हमारी फोर्सेस के पास होता है, जिनकी ड्यूटी है। हम ये भी जानते हैं कि कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई कि हमें पता चलता कि मामला क्या है। बट लेट्स कम टू शाहिद लतीफ़ साहब। शाहिद लतीफ़ साहब, अगर मैं पढ़ दूं आर्टिकल, शाहिद साहब आपसे रिक्वेस्ट है आप भी सुन लें कि गलत कोट कितना किया। फ्रेंड्स आई मेड फ्रॉम द ओबामा कैंपेन were able to ask 3 years later, जो मेरी ओबामा कैंपेन में दोस्त बने थे 3 साल बाद, उन्होंने हमसे ये कहा कि एज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफिशियल्स, उनकी वो जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ऑफिशियल्स थे, फॉर हेल्प इन स्टेशनिंग यूएस स्पेशल ऑपरेशंस एंड इंटेलिजेंस पर्सनल ऑन द ग्राउंड इन पाकिस्तान। आई ब्रॉट द रिक्वेस्ट डायरेक्टली टू पाकिस्तान सिविलियन लीडर्स who approved. Although the United States kept us officially out of the loop about the operation, these locally stationed Americans proved invaluable when Obama decided to send a Navy SEAL team without notifying Pakistan. शाहिद लतीफ़ साहब, इसका क्या मतलब है अगर हमें समझ नहीं आ रही है according to हुसैन हक्कानी साहब? देखिए, इसका मतलब वही है जो इन्होंने लिखा है। या तो कोई ये कहे या वो खुद कहें कि उन्हें मिस कोट किया गया है, जिसका कोई दूर दूर तक मैं समझता हूँ कि किसी तरह का चांस नहीं बनता। जो उन्होंने लिखा है वही चीज़ वहाँ लिख दी गई है, और उनको ज़रूरत नहीं है कि किसी को मिस कोट किया जाए या आर्टिकल जो है उसके अंदर कोई अपनी चीज़ ऐड की जाए। बात बड़ी सीधी है, उन्होंने वो चीज़ कही है जो उनके मुताबिक उन्होंने की, और ये क्लियर उन्होंने कह दिया कि जी हमने बाकायदा मैंने इजाज़त मांगी, जो मेरे दोस्त बने वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की, लिहाजा मैंने अपनी जो अथॉरिटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही अथॉरिटी हुआ ना जी, उसके बगैर तो कोई काम नहीं होता। उनसे इजाज़त मांगी, अप्रूवल लिया, और उनके अप्रूवल के मुताबिक मैंने लोगों को बुलवा लिया। ये बड़ी सिंपल सी बात है जो उन्होंने लिखी है। मैं ये समझता हूँ कि इसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये ज़ुबानी कलामी इसका जो डिनायल है वो दैट विल नॉट वर्क। अगर ये उन्होंने लिखा है, इससे पहले देखें ना, अभी आज की डिस्कशन में आप जिक्र कर रही थी कि वो जो मेमो गेट था उसका क्या हशर हमने किया। यानी उनको जब यहाँ से भेजा गया उसके 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया कि जी ये जो साहब हैं ये गद्दारी के मुर्तकब हुए थे, और बड़ी सही और जायज़ बात की, क्योंकि जब आप अपनी फौज के खिलाफ अपने मुल्क के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए अमेरिका की मदद मांग रहे हैं, एक गैर मुल्क की मदद मांग रहे हैं, तो बताइए ये गद्दारी के अलावा इसको कुछ और आप कह सकते हैं? और ये हमारे एम्बेसडर साहब हैं, इनको लगाने वाली पीपल्स गवर्नमेंट है, क्या उनको ये सब चीज़ें मालूम नहीं थी? तो मकसद ये है कि और मुझे इस बात का भी आज अफसोस हो रहा है, मैं बात करना मुझे आज इस बात का भी अफसोस हो रहा है कि वो जो एबटाबाद कमीशन हमने बनाया था, काश उसकी रिपोर्ट भी मंजर आम तक लाई जाती, हमें उसमें भी कुछ पता चलता, उसको भी हमने छुपा के रख लिया। मैं समझता हूं कि फौरी तौर पे वो रिपोर्ट आनी चाहिए, और आज ये जो बयान आया है इसके ऊपर एक जो है तफ्तीश बाकायदा उसकी ज़रूरत है, एक कमीशन बनाया जाए, और इसके ऊपर रिस्पांस इन राइटिंग जो हुकूमत है पीपल्स पार्टी की उनकी तरफ से बाकायदा आनी चाहिए। ये गोल मोल बयानात से, यानी कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, ये तो रिटन बात आ गई ना सामने। उन्होंने जो आर्टिकल लिखा वो छप गया, इसको आप गोल मोल नहीं कर सकते। जो लिखा है वो बहुत क्लियर लिखा है, और जैसे मैंने उसकी, आपने भी ट्रांसलेशन की, मैंने भी उसकी वजाहत कर दी। मेमो गेट जो था मैं समझता हूं वो भी बहुत क्लियर था, काश उसका भी अदालत जवाब दे कि 15 दिन पहले उस शख्स को मुल्क से कैसे निकाल दिया गया जो कि नजर आ रहा था कि ये गद्दारी का मुर्तकब हुआ, और ये अब सेकंड इंसिडेंट है। तो ये इंसिडेंट्स 2 हैं, मगर काम दोनों में गद्दारी वाला किया गया। काश इसका जवाब आज इन राइटिंग पीपल्स पार्टी जो उस वक्त की हुकूमत थी वो भी दे, और इसका जवाब अदालत की तरफ से भी आना चाहिए
کہ اس شخص کو میمو گیٹ میں 2 ہفتے پہلے کیسے بھیج دیا گیا, اور تھرڈ جو ہماری رپورٹ ہے ایبٹ آباد کمیشن کی اس کو فوری طور پر منظر عام پر لایا جائے. ایک بات رائٹ, ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اینڈ دین مینی کوسچنز ٹو آسک. آگے کیا, اور جو ماضی میں تحقیقات ہوئی ہیں ان کے اوپر ٹرانسپیرنسی کیوں نہیں ہے؟ آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹ فیئر. اینڈ ویلکم بیک. ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ ہمیں آج تک کیوں پبلک نہیں کی گئی, اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ جو جسٹس جاوید اقبال نے دی تھی ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ کے حوالے سے, لیٹس واچ دیٹ. اس وقت جس وقت ایبٹ آباد ریکمنڈیشن کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس موجود ہے. پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے میں انڈر اوتھ ہوں اور میں ایک لفظ بھی ڈائیورج نہیں کر سکتا, لیکن ذمہ داری کا مکمل تعین ہے. یہ میں دوبارہ آپ سے عرض کر رہا ہوں, ذمہ داروں کا ذمہ داری کا مکمل تعین ہے. کون کس مرحلے پر ذمہ دار تھا, کون کس مرحلے پر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکا, یہ تمام واقعات, تمام قوائف, تمام شواہد دلائل کے ساتھ اس رپورٹ میں موجود ہیں. سے نئی رپورٹ کی بجائے جب ایک رپورٹ میں یہ باتیں, یہ ہمیں پتہ تو چلنا چاہیے ایز پاکستانی. آپ بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ کیا ہوا تھا, اتنی بڑی امبیرسمنٹ دنیا کے لیول پر پاکستان کوئی, ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہوا تھا. دیکھیں ابھی تک تو مجھے خیر ذاتی طور پہ تو اس بات کا علم نہیں ہے کہ جو رپورٹ آئی وہ مکمل ہوئی, کمیشن کا جو فیصلہ ہوا اب وہ کس مرحلے پہ ہے اور ابھی تک وہ اناؤنس کیوں نہیں ہو سکا. لیکن بہرحال یہ چیز ایسی ہے کہ قوم کے اگر نوٹس میں آ جائے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی مذائقہ ہے. بٹ ٹل دین حسین حقانی صاحب کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے, پیپلز پارٹی رسپانس دیتی ہے, لیکن اس پہ کوئی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے, کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں حسین حقانی صاحب کی اپلیکیشن جو یہ بات انہوں نے کی ہے آرٹیکل میں, یہ میں نے کسی جگہ بات پڑھی بھی ہے کہ یہ تو ایک بڑی پرفیکٹ جو ہے یہ جاب اپلیکیشن لگتی ہے کہ شاید یہ جو کرنٹ امریکن ایڈمنسٹریشن ہے یا جو ان کی ابھی پریزیڈنٹ ہیں, یہ ان کی کوئی توجہ مبذول کرانے کے لیے انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں. اب یہ کہنا واقعی مشکل ہے کہ کتنی باتیں اس میں صحیح ہیں. جو باتیں انہوں نے کی ہیں کہ میں نے CIA اور اس جیسے اداروں کی فیسیلیٹیشن کے لیے پاکستان میں کام کیا اور کسی حد تک سویلین گورنمنٹس کو آن بورڈ لیا گیا, اور ایسے آپریشنز اور ایسی چیزیں جو پاکستان میں, یہ کہاں ہوتا ہے. مطلب یہ بات عقل انسان کی تسلیم تو نہیں کرتی کہ گورنمنٹ خواہ وہ انتظامی امور سے کتنی ہی بری کیوں نہ ہو, پرفارمنس کے حوالے سے کتنی بری کیوں نہ ہو, اس پہ کرپشن کے کتنے چارجز کیوں نہ ہو, لیکن کوئی گورنمنٹ اپنے ملک کے انٹرسٹ کے خلاف کسی بیرونی انٹیلیجنس کے ادارے کو یہ اجازت دے کہ وہ آپ کے ملک میں آ کے کوئی ایسی سرگرمیاں کرے جو آپ کے ملک کے لیے خطرناک ہوں اور وہ اپنے ان کے لیے فائدے کے لیے ہوں, یہ بات میری عقل سے تو باہر ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ایک واقعہ ہوا, بہت بڑا واقعہ ہوا, اس کے حوالے سے پرائم منسٹر بار بار کہہ چکے تھے کہ ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ آئے, اب نہیں کہتے آفٹر بیکمنگ پرائم منسٹر. کوئی پریشر ہے ان کے اوپر کہ وہ اس کو پبلک کرنے کی بات نہیں کرتے؟ پہلے بہت ساری اسٹیٹمنٹس ہیں میاں نواز شریف کی. نہیں خیر ایسی بات تو نہیں ہوگی, کوئی پریشر والی بات ہوتی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ حلف اٹھاتے ہیں بحیثیت وزیر بھی اور بحیثیت پرائم منسٹر بھی, اس حلف میں ایک بات آپ آنوتھ کہتے ہیں کہ بحیثیت وزیر یا بحیثیت وزیر اعظم اگر میرے علم میں کوئی ایسی معلومات لائی جائیں گی جنہیں صیغہ راز میں رکھنا ملکی مفاد میں ہوگا تو میں اسے صیغہ راز میں رکھوں گا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض انفارمیشن ایسی ہوتی ہیں جنہیں کنسیل کرنا یا جنہیں پبلک نہ کرنا ملک کے مفاد میں ہوتا ہے, نیشنل انٹرسٹ میں ہوتا ہے, اور آپ انڈر اوتھ ہوتے ہیں کہ آپ ایسی تمام انفارمیشن, جیسے کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب نے بھی کہا کہ فلاں فلاں شیخ کے تحت میں انڈر اوتھ ہوں کہ میں انفارمیشن میں نہیں دے سکتا. تو اسی طرح اگر کوئی سینئر آفیسر, وہ منسٹر ہو یا وہ پرائم منسٹر ہوں, وہ یہ محسوس کریں کہ یہ انفارمیشن اس کو رکھنا ابھی ٹل سچ ٹائم یہ ملک کے مفاد میں ہے, اس کو ریویل نہ کرنا, منظر عام پہ نہ لینا ایک مخصوص مدت کے لیے, یہ ملک کے مفاد میں ہے, تو وہ ایسی صورتحال ہوتی ہے. یہ کوئی ایسی نئی بات یا انہونی بات نہیں ہے. رائٹ صاحبہ, جس وقت یہ الزام یہی لگا تھا پہلے بھی حسین حقانی صاحب پر کہ وہ ویزاز جو ہیں وہ دے رہے ہیں وداؤٹ کیپنگ ادرز آن بورڈ, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پہ بھی یہی لگا تھا. آپ کو یاد ہوگا گیلانی صاحب کا بڑا واضح قسم کا سٹیٹمنٹ کہ ہم تو یہ جاننا چاہتے تھے کہ اسامہ بن لادن کو ویزا کس نے دیا, یہ ہمیں کہنے لگ گئے ہیں کہ ہم نے ویزے کیسے جاری کر دیے. تو اس بات سے تو آپ آگاہ ہیں کہ آپ کی حکومت کے دوران آپ پہ بارہا یہ الزام لگے, مقتدر حلقوں سے لگے, دیگر حلقوں سے لگے کہ آپ نے CIA کو ویزاز جاری کیے ہیں. دیکھیے ہر دور میں ایک لیمیٹڈ اماؤنٹ ضرور جاری ہوتا.
جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہر دور میں ایک لمیٹڈ ضرور جاری ہوتا ہوگا، لیکن ایسا اندھا دھند نہیں جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں. لیکن میں ایک بات کو رپلائی کرنا چاہوں گی، کیونکہ جب آپ تجزیہ نگار بٹھاتے ہیں تو اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ تاریخ بھی بھول جاتے ہیں. تو میں تھوڑا سا یاد دلا دوں کہ شمسی ایئر بیس ہمارے دور میں واپس لیا گیا، امریکہ میں تعینات فوج کی سپلائی ہم نے روکی، امریکی وزیر خارجہ نے کے سامنے ہمارے صدر نے کہا کہ افغانستان کا ایشو آپ کی وجہ سے. اور جہاں تک میمو گیٹ کی بات ہے تو اس میں بھی بتا دوں کہ ایک جانب حسین حقانی جھوٹا ہے اور خواتین کی کشتیوں کی کمنٹری کرنے والا سچا ہے، جبکہ بار نے بھی کہا کہ ایکول اپرچونٹی اس کیس میں نہیں دی گئی. اب کورٹ نے کیسے بھیجا یہ تو مشرف پہ بھی سوال ہے، حکومت پہ بھی سوال ہے. دوسری بات یہ کہ جب حسین حقانی بات کرے پیپلز پارٹی کے خلاف تو سچا ہے، اور جب بات کرے کوئی اور کہ ہمارے خلاف بات کرے تو سچا ہے، جب ہمارے دور میں ہمارے ساتھ ہو تو جھوٹا ہے. اور جہاں تک یہ بات کہ ہم نے حسین حقانی کو لگایا تو حسین حقانی صاحب کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے چیف ایڈوائزر رہے. 90 میں جب جتوئی صاحب وزیر اعظم بنے تو پہلا آرڈر حسین حقانی کو مشیر تعینات کیا، پھر نواز شریف وزیر اعظم بنے تو وہ مشیر بنے، اور پھر نواز شریف نے انہیں سری لنکا کا سفیر بنایا. بنیادی طور پہ وہ جمعیت اور جماعت اسلامی کے کارکن ہیں. اگر ایک آدمی جو ہے وہ مستقل اس طرح کی ڈیوٹی کر رہا ہے، پیپلز پارٹی کی بھی گورنمنٹ نے دے دی، یہ اس کو اس طرح سے آپ بات کریں گے تو ہمارے پاس بھی بہت سارے ایشوز آتے ہیں. ہمیں بھی پوچھنا ہوتا ہے کہ مشرف کیسے باہر گیا. آج آپ ہی غدار کہہ رہے ہیں ان کو، آج پیپلز پارٹی دیکھیے ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو اس وقت وہ پاکستانی دیکھیے جو میمو گیٹ تھا وہ بالکل ایک لغو کیس تھا، جس میں بار نے بھی کہہ دیا کہ جی ان کو ایکول اپرچونٹی نہیں دی گئی، ہم نے تو اس کو پیش کر دیا تھا، اور وہ بالکل ایک لغو کیس تھا. لیکن ٹھیک ہے، لوگوں کا شوق تھا، اس میں گئے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستانی شہری نہیں ہے، اس وقت وہ وہیں کے شہری ہیں. کیا ان کے پیچھے عزائم ہے؟ جو انہوں نے لکھا اس سے وہ آج ایک چینل پہ مکر گئے. تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، رہی انکوائریاں کمیٹیاں وہ آپ بناتے رہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب یہ رپورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ بڑا واضح ہے سب کچھ تو اس کو اوپن کریں. اگر میمو گیٹ میں جا سکتے ہیں تو اس کو بھی اوپن کریں، کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا پیپلز پارٹی کا کوئی اس کے ساتھ ریلیشن نہیں ہے کہ ہیونگ سیڈ دیٹ کہ حسین حقانی سے لا تعلقی کا بھی اظہار ہو چکا ہے تو ڈائریکٹلی اب یہ اب نہیں ہے پیپلز پارٹی کا مسئلہ؟ لطیف صاحب نہیں جی، اس طرح اگر آپ لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے تو یہ قدرتی بات ہے. پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے، جب بھی لوگ پکڑے جاتے ہیں، آپ سیاسی پارٹیوں کو دیکھ لیجئے، جب بھی وہ اپنے بیانات دیتے ہیں کہ ہاں جی ہم اس پارٹی میں جو ہے مختلف اپوائنٹمنٹس پہ فائز تھے، پارٹی کے ساتھ مل کر ہم نے ایسے کیا، اپنے بیانات مختلف جب ان کے آ جاتے ہیں تو کہہ دیا جاتا ہے نہیں جی ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں. جب دکھایا جاتا ہے جی کہ آپ کی پارٹی کا حصہ تھے تو پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ ہاں جی وہ حصہ تھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس طرح کا کوئی کام کرتے انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا تھا. تو یہ کلچر ہے، لہٰذا یہ بڑا آسان ہے یہ کہہ دینا جی کہ آج ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. ہم بھی مانتے ہیں کہ آج تعلق نہیں. ہم تو اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ جب آپ ہی کے نامزد سفیر تھے، امریکہ میں تھے، اور اس وقت یہ ساری ڈیولپمنٹس ہوئیں. آج جو کہہ رہے ہیں وہ اس دور کی بات کر رہے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ جب سے وہ یہاں سے چلے گئے، جا کے وہ CIA کے ایڈوائزر بن گئے، اس پہ بھی کسی نے کوئی بات چیت نہیں کی. جب آپ CIA کے ایڈوائزر بنتے ہیں تو آپ ایک بہت اہم عہدے پر فائز رہے. لازمی چیز ہے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے جو کہ آپ ان کے سپرد بھی کر سکتے ہیں. خاص کر میمو گیٹ سے آپ جب واپس گئے تو بہت ساری چیزیں تھیں، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ تو اپنے منطقی انجام کو پہنچا ہی نہیں. اور جب یہ طے ہو گیا کہ ہاں جی انہوں نے غداری کا ایک کام کیا ہے تو اس کے بعد سے نہ وہ آج تک واپس آئے نہ انہوں نے فیس کیا. تو بات یہ ہے جی کہ یہ میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایکشن ہم لے سکیں، مگر کم از کم جو چیزیں ہیں ان کو تو واضح ہونا چاہیے نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایبٹاباد کمیشن کی رپورٹ کو بالکل منظر عام پر آنا چاہیے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ
میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ہماری پارٹی کا طور طریقے نہیں ہے کہ لوگوں کو سے قتل کرائیں اور کر دیں. یہ تو ڈکٹیٹروں نے جو بنائی تھی اگینسٹ دا پولیٹیکل پارٹی, جن کو فائنلی پولیٹیکل پارٹی ڈکلیئر کر دیا گیا, یہ ان کے طور طریقے ہیں. ہماری پارٹی کے لوگوں کو تو آئین کو رد کر کے اور ججز سے زبردستی کروا کے پھانسیاں, کوڑے اور وزیر اعظموں کو گھر بھیجا گیا ہے. ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ میمو گیٹ میں ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے فریحہ, نہیں فریحہ ڈیسائیڈ ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ حسین حقانی میمو گیٹ میں سچا تھا یا اس وقت سچا ہے. اگر ایک آدمی اس وقت جھوٹا تھا تو اب بھی جھوٹا ہے. میرا تو یہ کہنا ہے کہ جو انہوں نے لکھا ہے آج اس سے انٹرویو میں وہ مکر گئے. اب جس کا دل چاہ رہا ہے وہ کرے جو کچھ, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میم مکرنے سے بات نہیں ہے, پھر واشنگٹن پوسٹ میں لکھا جائے نا کہ وہ غلط یہ بات غلط لکھی ہے. یہ واشنگٹن پوسٹ جانے, میں تو انہیں کی دونوں باتیں بتا رہی ہوں, میں کسی کو جج نہیں کر رہی کہ وہ صحیح ہے. خوشی شاہ صاحب بھی موقع بدلیں گے اپنا, خوشی شاہ صاحب بھی بدل لیں گے موقع اپنا. میں شہری رحمان والا موقف رکھوں گی, میں شہری رحمان والا موقف رکھوں گی جو ایز سفیر کہہ دیں, ایمبیسیڈر کہہ دیں, شہری رحمان نے جو ہے. میمو گیٹ کا آپ نے ذکر کیا ہے, میمو گیٹ کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحب. میمو گیٹ پی ایم ایل این کا ذاتی مسئلہ اس حوالے سے تھا کہ پرائم منسٹر نواز شریف گئے تھے. کیا بالکل بیس لیس تھا میمو گیٹ؟ دیکھیں گزارش ہے جی کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کا وہ ذاتی مسئلہ نہیں تھا, وہ بھی پاکستان کی انٹیگریٹی کا, پاکستان کی سالمیت کا, پاکستان کی عزت اور وقار کا مسئلہ تھا, اس قوم کی عزت اور وقار کا مسئلہ تھا, اس کے ہماری انٹرسٹ کا مسئلہ تھا, ہماری اس کے اندر جو ہے وہ جو قومی آپ یہ کہیں کہ سلامتی, اس کا ایشو تھا. اور پرائم منسٹر اگر گئے تھے کورٹ میں تو وہ کوئی اپنی کسی ذاتی کوئی انہیں کوئی صدمہ نہیں پہنچا تھا اپنی ذات کے حوالے سے. وہ بھی ظاہر ہے ایک آپ یہ کہیں کہ قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے, اس ملک کی ہر شخص کی ترجمانی کرتے ہوئے وہ کورٹ گئے تھے. اور اس کے بعد جو فیصلہ بنیادی طور پہ کورٹ نے کرنا تھا, بہت ساری ایسی معلومات تھیں جیسے بلیک بیری کی انفارمیشن تھی, بہت ساری ایسی انفارمیشنز تھیں جو کمیشن نے لینی تھیں, اور وہ انفارمیشن لینے کے بعد انہوں نے اپنا جو ہے وہ سارا ورڈکٹ, وہ ساری چیزیں دینی تھی. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت حسین حقانی صاحب کو باہر جانے کی عارضی طور پہ اجازت دے دی گئی. اس وقت بھی پتہ نہیں شاید وہی فیسلٹی انہیں پرووائڈ کرتے جو اس کو کی تھی, اور اس کے بعد انہیں اجازت دے دی گئی. اور وہ دن اور آج کا دن وہ مفرور ہیں اس وقت, وہ بین الاقوامی مفرور سمجھتا ہوں میں انہیں. وہ کہہ رہی ہیں وہ پاکستانی کیونکہ نہیں ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ ان کو وہی اپرچونٹی دیتے ہیں, کسی اور ملک کی نیشنلٹی رکھتے ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کو بھی وہی اپرچونٹی دیتے ہیں جو دوسری پارٹی کو دی تھی کہ یہاں سے ڈیلیگیشن جاتا. ان کی پاکستانیت ختم ہو گئی ہے. ٹھیک, اگر اجازت دیں, اس وقت جو آسما جہانگیر صاحبہ نے بات کی ایبٹاباد کمیشن میمو گیٹ کے حوالے سے, وہی مقدمہ حسین حقانی صاحب کا. لیٹس لسن ٹو آسما جہانگیر. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ آج تاریخ کا ایک سب سے بڑا اندھیرا دن ہے عدلیہ کے لیے, اور میں نے سپریم کورٹ میں بھی کہا کہ یہ ایک نہایت ڈس اپوائنٹنگ ججمنٹ ہے. یہ ایک ججمنٹ ہے جو کہ نیشنل سیکیورٹی کو فنڈامنٹل رائٹ سے اوپر کرتی ہے. مجھے یہ امید تھی کہ کم از کم اس ججمنٹ میں کوئی تو ڈسینٹنگ آواز ہوتی, کوئی تو ایک کرن ہوتی امید کی, مگر آج مجھے یہ مایوسی ہوئی ہے کہ کرن امید کی نہیں ملی. وقفہ لیں گے, اس کے بعد بات کریں گے. کیپ واچنگ ٹونائٹ فائر. اینڈ ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب, گورنمنٹ کا اب اس میں کیا کردار ہوگا؟ جو آرٹیکل ہے, اگر آپ یاد کریں, میمو گیٹ کا معاملہ بھی ایک آرٹیکل سے شروع ہوا تھا. یہ پھر جو بھی ہے ایک سٹیٹمنٹ آپ نے کہا, آپ نے خود پڑھی ہے, اس کے بعد اب گورنمنٹ کا رول کیا ہے؟ دیکھیں گزارش ہے جی کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی اسے اون نہیں کر رہی. میں تھوڑا سا اس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل ایشو نہیں ہے, نہ ہی ہم اسے اس انداز سے لے گئے جناب کہ حسین حقانی کو آگے رکھ کے ہم اس موجودہ جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی فٹرنیٹی ہے, پارٹی ہے, اس کو ہم کوئی سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. ہم اسے خالصتاً ایک ٹیکنیکل ایشو کے طور پہ دیکھ رہے ہیں, ایک قومی ایشو کے اوپر دیکھ رہے ہیں, اور اس پہ آگے مزید تھوڑی سی چیزیں آگے بڑھیں گی, آگے دیکھتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے کو کہہ دیا کہ ہمارا سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال یہ صرف کہہ دینے سے
یہ تو نہیں کہ ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ بنیادی طور پہ جو ریولیوشن, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں اس نے ریویل کی ہیں, جو اس نے ایڈمٹ کی ہیں, جو انکشافات کیے ہیں, اس میں تو یہ ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جو کچھ ہوتا رہا وہ تو یہ نہیں براہ راست آپ پاکستان کے انٹرسٹ کے اوپر زد لگا رہے ہیں. پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی جو آزادی, خود مختاری, ہماری انٹیگریٹی ہے, وہ کمپرومائز ہو رہی ہے. تو اس کو تو آپ اس طرح نہیں چھوڑ سکتے کہ آج ہمارا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کا نامزد امبیسڈر تھا امریکہ میں, اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی صرف یہ کہہ کے کہ آج وہ غدار ہو گیا ہے اور ہم اس کو ڈس اون کرتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. کل اگر میرے ماتحت کوئی شخص کام کر رہا ہو آج میری وزارت میں, اور آج اس دور کے اندر کوئی ایسا خدا نخواستہ کام ہو کہ 5 سال کے بعد وہ انکشاف ہو گئی, اتنی بڑی غلطی ہوئی, اتنا بڑا اسکیم ہوا, اور میں کہوں ہم تو آپ اسے اون نہیں کرتے, نہیں. جس دور میں یہ چیز ہوئی ہے اس دور کو پاکستان پیپلز پارٹی کو اون کرنا پڑے گا. اور اگر آگے جا کے وہ اپنے اس بیان پہ قائم رہتے ہیں, اور وہ بات کو بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ آیا یہ ہے فلاں فلاں, لیکن اگر اس بات پہ قائم رہتے ہیں تو یہ ایک بہت سیریس ایلیگیشن ہوگا, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جواب دہ ہونا پڑے گا. یہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی آپ لگایا کس نے تھا. آج جو ایمبیسڈر ہمارے دور میں لگے ہیں ان کے آج ہر فیل کے ہم ذمہ دار ہیں. آج جتنے کام وہ پاکستان کے مفاد میں کریں گے وہ موجودہ گورنمنٹ کا کریڈٹ ہے, اور جتنے کام وہ پاکستان کے مفاد کے خدا نخواستہ خلاف کریں گے اس کا ذمہ دار ہم حکومت ہے. تو اس لیے یہ بات آج کہہ دینا کہ جی ہم اسے مانتے نہیں ہیں, وہ بڑی آرام سے کہہ دیا غدار ہے, اس طرح آپ پتلی گلی سے نہیں نکل سکتے. کیا ذمہ داری ہوگی گورنمنٹ کی؟ شاہد عتیق صاحب, I'll come to you, شاہد صاحب, let him answer. دیکھیں جی, میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, یہ طارق فضل صاحب نے جو بات کی میں نے ایگزیکٹلی اسی لائن پہ بات کی تھی, اور یہ میں نے بھی یہی بات کی کہ یہ کافی نہیں ہے کہ آج چونکہ ان کا ایک آرٹیکل آیا اور اس آرٹیکل میں اس دور کے بارے میں بات لکھی ہوئی ہے جب وہ پیپلز پارٹی کے ایک بہت اہم کارکن بھی تھے, رکن تھے, اور بہت ذمہ دارانہ طور پر ان کو ایک ایمبیسڈر کی حیثیت دی گئی تھی, جو کہ امریکہ کا جو ایمبیسڈر ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ جگہ ہے. تو لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ آج کہہ دیا جائے کہ چونکہ یہ کچھ چیزیں جو ہیں ان کے انکشافات ہوئے لہٰذا ہمارا کوئی تعلق نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی سیکیورٹی اور اس ملک کے جو معاملات خاص کر اس دور کے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس چیز کی انکوائری کی جائے جو میں نے شروع میں بات کی, اور اس میں اگر کچھ اور لوگ ملوث پائے جاتے ہیں, اب یہ صاحب جو ہیں یہ تو فرار ہو چکے, یہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, مگر اس میں ہمیں ہر صورت ڈھونڈنا ہوگا. ایک واقعے کا میں نے ذکر کیا شروع میں, کیا یہ بات خود سنی ہے میں نے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کو کہتے ہوئے, اور اس کو پھر پارلیمنٹ میں بھی کوٹ کیا گیا, کیا یہ تاثر نہیں تھا اس وقت کے مقتدر حلقوں میں, خاص طور پہ پاکستان فوج میں, کہ یہ ویزاز کے معاملے میں گڑبڑ ہے, اور اس میں خاص طور پہ حسین حقانی صاحب سے ناراضگی کی یہی وجہ تھی جو انہوں نے آرٹیکل میں بھی لکھا ہے کہ مجھ سے فوج ناراض تھی پاکستان کی؟ جی بالکل, وہ تو کھلم کھلا اپنا جو میمو گیٹ والا معاملہ ہے اس میں کہہ چکے ہیں نا کہ فوج ہمارے خلاف ہے اور لہٰذا ہماری مدد کی جائے. اسی پہ تو میں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے جو بات کی ان کے جانے کے بعد کہ ہاں وہ غداری کے مرتکب ہوئے, وہ ایک پہلا موقع, اور یہ دوسرا موقع جس میں ناراض تھی یا پیپلز پارٹی پر بھی شک تھا اس وقت کہ اہم لیڈرز کو؟ قدرتی بات ہے نا کہ یہ اس میں صرف حسین حقانی تو نہیں ہے نا, وہ تو خود آج چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے اپروول لیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین حقانی صاحب جو ہیں کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ جس کو چاہیں ویزے دے دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا جو وہ بات کر رہے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ سارے معاملے کیسے ہوئے. یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت میں جو ٹاپ لیول پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی کی اجازت کے بغیر اتنی بڑی چیز جو ہے کر دی جائے. اور جیسے آپ نے کہا a person no less than DG ISI is saying this, اور کھلم کھلا انہوں نے سب کے سامنے بات کی. یہ کوئی سیکرٹ بات تو نہیں تھی. کاش اس وقت اس کی کوئی انویسٹیگیشن ہوتی, کاش اسی وقت اس چیز کو دیکھا جاتا کہ جی ISI کے جو ہیڈ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں. وہ بغیر وجہ کے یا بغیر ثبوت کے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ کبھی نہیں دے سکتے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ نہ اس وقت ہم نے اس کو امپورٹنس دی, آج بھی اگر وہ اپنے خود کہہ رہے ہیں, ان کا اپنا آرٹیکل ہے, آج بھی اس کو ہم حشب کرنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. شرح صاحبہ ایک سمپل سوال یہ ہے, پہلے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں شیخ رشید صاحب نے کیا کہا تھا حسین حقانی صاحب کے بارے میں. وہ بار بار کہتے رہے, لیکن بار کی بات تو بہت اہم, بار بار کہتے. I'll come to you now ma'am. Let's watch شیخ رشید.
ان کے جو پریزیڈنٹ ہے اور اس آرگنائزیشن کے لوگ یہ کن لوگوں نے ویزے جاری کرتے تھے, کیا ہوتا تھا. اور اس میں مجھے ایک ذرا برابر بھی شک نہیں ہے کہ 2 مئی کا واقعہ ان کے نوٹس میں تھا اور ان لوگوں کی آشیرواد سے ہوا ہے. میڈم یہاں پہ بھی لکھا ہے آفیشلی ہمیں پتہ نہیں تھا. اسامہ بن لادن کی موجودگی کے حوالے سے ہی اگر ہم ڈی جی آئی ایس آئی کو پارلیمنٹ میں بلا کر سوال کر سکتے ہیں, دیگر اور لوگ بھی تھے اس وقت کے آرمی چیف, اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی, اس وقت کے پریزیڈنٹ اور اس وقت کے ایمبیسڈر, کیا یہ جواب دہ نہیں ہے؟ اچھا میں ایک بات کرنا, ہاں میں کہتی ہوں کہ ایک بات کہنا چاہ رہی تھی کہ بار کی بات تو آپ نے سنی لی. اتفاق سے بار ہمیشہ اسی طرح کی رائے رکھتا ہے, کبھی 17 سہیلیاں کہتا ہے جب ہمارے خلاف فیصلے آتے ہیں, یا کبھی کچھ کہتا ہے. پتہ نہیں بار میں اتنے جاہل لوگ کیوں ہیں, یہاں پہ جو لوگ تبصرہ کرتے ہیں وہاں کیوں نہیں چلے جاتے. دوسری بات مجھے یہ کہنا تھی کہ دوسری بات مجھے یہ کہنی تھی کہ میمو گیٹ کا معاملہ قوم کی عزت کا معاملہ تھا, کیونکہ عورتوں پہ جو کمنٹری کرتا تھا, کاش آپ میرے بارے میں جب میرے وقت آئے تو اس میں بیچ میں نہ بولیں. ایک عورتوں کی کشتی کی جو کمنٹری کرتا تھا اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ باہر جائے وہ اس طرح کے فیصلے پہ اس طرح کے کمنٹس دے. اور اب کی دفعہ بھی بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے, تو معاملہ دونوں وجہ سے اس لیے امپورٹنٹ تھا کہ اس وقت حسین حقانی اس لیے غلط تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا, اور اس لیے اس وقت صحیح ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے خلاف آ رہا ہے. اصل بات یہ ہے جو میں کہنا چاہتی ہوں کہ بھائی ہم نے لگایا تھا نا, ہمارے دور میں تھا وہ ایمبیسیڈر, ہم یہ کب نہیں کہہ رہے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آرٹیکل سے بہت پہلے ہی وہ ہم اس سے لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں. اب اگر وہ یہ کہہ رہا ہے تو بھائی آپ میمو گیٹ میں جس طرح گئے تھے, کورٹ ووٹ پہن کے اور سب